इस मजलिस का इनअकाद बानियान की मर्जी से नहीं हुआ, बल्कि ये हमें अल्लाह का दिया हुआ कानून है। अब कुछ अहबाब परेशान होंगे कि मजलिस आप करवा रहे, कानून अल्लाह का कहाँ लिखा है, किस आयत में लिखा है कि मरने वाले को मजलिस का सवाब पहुंच जाता है। तो मैं भी आपके सामने मुल्तान में फैसला कर लेता हूं कि मजलिस का सवाब मरने वाले को कैसे पहुंचता है। वो खुदा अला कुल्ल शैन कदीर था, है और हमेशा रहेगा, इसमें दूसरी राय कोई नहीं है। वो खुदा जो चाहे वो कर सकता है, जो सब कुछ कर सकता है। जब उसने कुरान हम तक भेजना था, उसने कुरान सीधा हम तक नहीं भेजा। जबकि वो सब कुछ कर सकता था, वो चाहता हमारे दिलों पे कुरान उतार देता, हमें अहकामात का पता चल जाता, हमें तालीमात का पता चल जाता, वो भेज सकता था, उसने सीधा नहीं भेजा। उसने तरीका क्या इख्तियार किया? उसने कुरान को लोहे महफूज पे रखा, लोहे महफूज से एक फरिश्ते ने उठाया, वो कल्बे पैगंबर पे लेके आया, कल्बे पैगंबर से जुबान पैगंबर पे आया, फिर हम जैसे गुनाहगार बंदों तक पहुंचा। जो सब कुछ कर सकता था उसने कुरान सीधा नहीं भेजा। उसने जिस लौह पे रखा वो लौह भी मासूम, जिस फरिश्ते ने उठाया वो फरिश्ता भी मासूम, जिस दिल पे उतरा वो दिल भी मासूम, जिस जुबान पे जारी हुआ वो जुबान भी मासूम। अगर आप जाग रहे हैं तो उस खुदा ने इतने मासूम वसीलों से कुरान को गुजार के हमें यह सबक दिया है कि अगर इसी कुरान को कल अपने मरने वाले को वापस भेजना हो, सीधा भेजने की गलती न करना, किसी मासूम वसीले के जरिए से भेजना। जब मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बगैर वसीले के कुरान नहीं दे रहा। बिस्मिल्लाह से। इसलिए हम कुरान खानी, अभी मजलिस के बाद दुआ होगी, दुआ में किबला मौलाना साहब दुआ फरमाएंगे कि ये जो कुरान पढ़ा गया इन वारिसाने कुरान के सदके से हमारे मरने वाले तक इसका सवाब पहुंचा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मजहब शिया का एक नौकर होने की हैसियत से दुनिया को पैगाम दे रहा हूं, हमारे यहां मौत मरने का नाम नहीं है। मुझे नहीं पता कि किस मकतबा फिक्र में मौत का क्या तस्वुर है, मैं अपने मकतब का नजरिया पेश कर रहा हूं। हमारे यहां मौत मरने का नाम नहीं, हमारे यहां मौत फना होने का नाम नहीं है, हमारे यहां मौत जिंदगी को कहते हैं। बल्कि मैं हशमत किबला से दाद लेना चाहूंगा कि हम तो जीते ही मरने के लिए हैं। हम तो जी इसलिए रहे हैं कि कम मर जाएं। अब ये किबला तशरीफ फरमाएं, ये तसव्वुर, ये मकतब का बनाया हुआ कानून हमारा नहीं, हमारे इमाम सरकार सादिकुल इतरत जिस शहंशाह की फिका पे हम अमल करते हैं, सरकार सादिक से जाबर बिन हयान जैसे शख्स ने पूछा, उसने कहा मौला मौत क्या है? इमाम मुस्कुरा पड़े। जाबिर ने फिर कहा मौला मैं पूछ रहा हूं मौत क्या है? इमाम ने फरमाया अगर तुम मौत का मानी हमसे सुनेगा तो शायद तू घबरा जाए। उसका नहीं मालिक मैं आप ही से सुनना चाहता हूं कि मौत क्या है। शिया सुन्नी तमाम अहबाब को फिक्र, इमाम की जुबान से मौत पढ़ने लगा। उसका मौला मौत क्या है? इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं जिससे तुम जिंदगी समझते हो उसे हम मौत कहते हैं, जिसे तुम मौत कहते हो उसे हम जिंदगी कहते हैं। इमाम ने जुमले कह दिए, जाबर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मौत जिंदगी कैसे हो गई, जिंदगी मौत कैसे हो गई? इमाम ने कहा जाबिर तू बता, जब तू दुनिया में आया तूने पहला काम क्या किया? जाबिर ने कहा मौला सिर्फ मैंने नहीं, जो भी आता है वो रोता है। बच्चा जब दुनिया में आता है तो पहला काम क्या करता है? रोता है। ये तो आप सब है, आपको पता है। बच्चा ना रोए तो डॉक्टर भी परेशान, घर वाले भी परेशान। बच्चा नहीं रोया, बच्चा नहीं रोया, बच्चा नहीं रोया, हर एक चेहरे पे अफसुर्दगी। भी किस बात पे अफसुर्दगी है? बच्चा आया है, रोया नहीं, उसे हिलाया भी जाता है, उसे मारा भी जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चा रो पड़े, घर वाले भी खुश, डॉक्टर भी खुश। बच्चा रो पड़ा, बच्चा रो पड़ा। अब डॉक्टरों से पूछो कि इसके रोने से आप खुश क्यों हुए? उन्होंने कहा इसलिए कि अब रो पड़ा है, अब हमें पता चल गया है कि ये जिंदा है। इसलिए कि रोना जिंदगी की अलामत है, रोना जहालत की अलामत नहीं है। बच्चा दुनिया में आता है तो रोता है। जाबिर बिन हयान ने कहा मालिक बच्चा जब भी दुनिया में आता है तो रोता है। इमाम ने फरमाया जाबिर तू मुझे बता रोने की वजह क्या है? जाबिर ने कहा मालिक शऊर तो काम नहीं कर रहा था, मुझे क्या पता कि हम क्यों रोए थे। इमाम ने फरमाया हम तुम्हें बताते हैं कि इंसान दुनिया में आकर रोता क्यों है। इमाम मौत बयान कर रहे थे। इमाम ने कहा
जब बच्चा दुनिया में आता है इसलिए रोता है, वो रहता है शिकमे मादर में, वो रहता है माँ के पेट में, वो समझता है कुल कायनात यही है, कुल दुनिया यही है। जब वो उधर से इधर मुंतकिल होता है तो वो घबरा के रोना शुरू कर देता है। वो समझता है मैं मर रहा हूँ, वो नए माहौल में आ रहा होता है, वो नई दुनिया में आ रहा होता है, वो घबराना शुरू कर देता है कि शायद मैं मर रहा हूँ। यही घबराहट उसे रोने पे मजबूर करती है। इमाम ने फरमाया जाबर जैसे इस दुनिया के सामने सिकमे मादर की हैसियत है, वैसे ही उस कायनात के सामने इस दुनिया की हैसियत है। जब तुम इधर से उधर जाते हो तो इधर वाले रो रहे होते हैं कि ये मर गया है, उधर वाले खुश हो रहे होते हैं कि अब जिंदा हो रहा है। यहां मौत मरने का नाम नहीं, मौत मुंतकिल होने का नाम। असल हमारे घर ये नहीं, ये तो हमारे रुकने की जगह है, वो हमारे रहने की जगह है। मौला अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं दुनिया में राई के दाने के बराबर भी जीनत होती। मैं अपने मुहिब्बों को इतना देता इनके घर की सीढ़ियां भी सोने की होती, लेकिन अली फरमाते हैं इस दुनिया में जीनत है ही नहीं। प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए किसी मुसाफिर के हाथ में सामान देखो, वो उतना ही लेके आता है जितने दिन उसने रुकना होता है। इसलिए अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि दुनिया में उतना इकट्ठा करो जितना तुम्हें यहां रहना है। हमारे यहां मौत बड़ी खूबसूरत है। मेरे अहले सुन्नत भाई आप तशरीफ फरमाएं, आप हमारा दुख बांटने के लिए आए हैं। हमारे यहां मौत बड़ी खूबसूरत है। हम मौत से भागते नहीं, हमारा मरने को जी चाहता है। हमारे बस में हो हम अभी मर जाएं, इसलिए कि हम जी ही मौत के लिए रहे हैं। इसलिए कि जब हम मर जाते हैं तो फिर हमारे लिए मौत इतनी खूबसूरत है। मैंने अक्सर किबला कुरैशी साहब तशरीफ फरमाए हैं कि मौत के टॉपिक पे लोगों को खामोश देखा है, इसलिए कि मौत इंसान को कांपने में मजबूर कर देती है। कोई इंसान मरना चाहता नहीं। मैं चाहता हूं कि इतनी बेहतरीन मौत पढ़ो कि आप यहीं बैठ के दुआ करें कि काश हम मर जाएं। मौत का तस्वुर पढ़ने लगा हूं। मौला से आगे एक शख्स ने पूछा मौला मौत क्या है? इमाम ने फरमाया इतना सख्त मरहला है जैसे रेशम का कपड़ा खारदार झाड़ी पे रख के खींचो, जो हालत उस कपड़े की होती है वो इंसान की होती है। उसका बदन कांपा। इमाम ने फरमाया काम क्यों गया? उसका मौला इतनी सख्त मौत, तो फिर आपकी मोहब्बत का फायदा। इमाम ने फरमाया तूने इंसान की मौत पूछी है, मोमन की मौत नहीं पूछी। तूने ये पूछा है कि इंसान कैसे मरता है, हमसे ये पूछ के मोमन कैसे मरता है। मौला आप हमें बताएं कि मोमन कैसे मरता है। इमाम ने फरमाया फिर सुन, जब मलकल मौत रूह कब्ज करने के लिए आता है तो वो हमारे जद अली से इजाजत लेता है। इसलिए तो हमारा शियों का अकीदा है कि मरने के वक्त कब्र पे सरहाने कुर्सी अमीर अल मोमिनीन की होती। किबला ज़ैदी साहब कहा करते थे ये जुमला मौलवियों की समझ में नहीं आएगा तो पटवारियों से पूछ लेना, इसलिए कि इंतकाल तब तक होता ही नहीं जब तक मालिक करीब ना हो। आपने मुंतकिल होना है जब तक सरहाने कुर्सी ले। मौत पढ़ने लगा हूं, आपके चेहरों पे खुशी आ जाएगी, हर कोई हसरत करेगा मरने के लिए। इमाम ने फरमाया कि जब से इजाजत लेता है, जब इजाजत लेता है तो अमीर अल मोमिनीन पूछते तू कहां जा रहा है? हशमत भाई तो मलकल मौत कहता है कि मैं आज आपके शिया की रूह कब्ज करने के लिए जा रहा हूं, आज आपके मुहिब की रूह कब्ज करने के लिए, आज आपसे मोहब्बत करने वाले की रूह कब्ज करने के लिए जा रहा हूं। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं फिर अपना शक्ल तब्दील कर, एक वजी तरी नौजवान की शक्ल में आ, खुल्लत फाखिरा पहन, अदन की खुशबू लगा, ऐसे जा जैसे कोई बड़ा बड़े से मिलने के लिए जाता है। और जब मलकल मौत उस मोमन के करीब आता है, मेरे सामने जितने बैठे हुए कोई घर ऐसा नहीं है जहां से मलकल मौत गुजरा ना हो, कोई सहन ऐसा नहीं है जहां से मलकल मौत ने गुजर ना किया हो। लिहाजा हर घर ने मौत देखी है तो आप यकीन के साथ मेरी बात की तायीद फरमाएंगे। इमाम फरमाते जब मलकल मौत आता है तो फिर हमारे मोमन के सरहाने की तरफ नहीं, पाइंती की तरफ खड़ा हो जाता है, उसके
قدموں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے. جب قدموں کی طرف کھڑا ہوتا ہے تو وہ مرد مومن اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے تلووں سے مس کرتا ہے. جیسے وہ پاؤں کے تلووں سے مس کرتا ہے تو وہ جو ہی اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اسے آسمان کی طرف دیکھنے کا اشارہ کرتا ہے. مولا فرماتے جو ہی وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے ہم حجابات ہٹا کے اسے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں. جو ہی ہم اسے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں اس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے. وہ دوبارہ اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اشارہ کر کے کہتا اگر تو کہے تو تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑو. امام فرماتے بس اسی سفر کو ہم موت کہتے ہیں. اس جانے کو ہم موت کہتے ہیں. ہمارے ہاں موت فنا ہونے کا نام نہیں, ہمارے ہاں موت بقا کا نام ہے. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے زندگی کا فلسفہ یہ تھا کہ جو زندہ ہو وہ جیتا ہے. 10 محرم 61 ہجری کے بعد قانون بدل گئے. امام نے فرما دیا کہ کچھ ایسے بھی زندہ ہوتے ہیں جو زندہ ہو کے بھی مردہ ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں. یہی تو وجہ تھی, ادھر 9 لاکھ تھے ادھر 72 تھے. وہ زندگی سے محبت کر رہے تھے, یہ موت سے محبت کر رہے تھے. وہ جینا چاہتے تھے, یہ مرنا چاہتے تھے. انہیں منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا, انہیں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا. وہاں زندگی سے محبت تھی, یہاں موت سے محبت. ہمارے ہاں موت انتہائی خوبصورت ہے. اس لیے خدا نے قرآن میں کہا, جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی, کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. یہ وہ آیت ہے جسے سنا کے مولوی شیعہ سنی بچوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا, لیکن آیت یہاں پہ رکی نے الا من, سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. کوئی ایک ایسا من ہے جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا. نام خدا نے بھی نہیں لیا, خدا نے بھی صرف من کہا ہے. میں نے کہا میرے مالک ہمیں بتا دے یہ من ہے کون جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا. میں قرآن کی کچہری میں حاضر ہوا, میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا تو بتا دے یہ من کون ہے. ایک آیت نے سر اٹھایا, اس نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی, انسانوں میں ایک ایسا من بھی ہے جو سو کے خدا کی مرضیاں خرید لیتا ہے. میں نے کہا قرآن ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. پھر دوسری آیت بول پڑی, اس نے کہا میرے پاس ایک ایسا من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. میں نے کہا ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آیا. تیسری آیت نے سر اٹھا لیا, اس نے کہا ایک ایسا من بھی ہے جو خدا کو قرضے دیتا ہے. میں نے کہا ابھی تک من سمجھ میں نہیں آیا. میں قرآن کی آیتوں میں من ٹٹول رہا تھا یا قرآن مجھے لے کے غدیر کے چوک میں پہنچ گیا جہاں پلانوں کے منبر پہ نبی علی کا ہاتھ پکڑ کہہ رہے من کنت مولا. یہ ہے وہ من جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا. شیعہ سنی جتنے احباب تشریف فرمائے, میرے اہل سنت برادران تشریف فرما, اور یہ غنیمت موقع ہوتے ہیں جہاں پہ اہل سنت بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں, جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمارا پیغام آپ تک پہنچے. یہ وہ مرحلے ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو قریب سے ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں آپ اہل سنت بھائیوں کے سامنے علماء اکرام سادات کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, ہم شیعہ صحابہ اکرام کا انکار نہیں کرتے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, یہ غلط فہمی آپ اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال لیں. ہم صحابہ اکرام کا انکار نہیں کرتے, لیکن صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ برابری نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ صحابی کوثر پی سکتا ہے, پلا نہیں سکتا. صحابہ کرام نے رسول کے ساتھ زندگی گزاری ہے, محبت کرتے ہیں, وہ جنت میں جا سکتے ہیں, لے کر نہیں جا سکتے. صحابہ اور اہل بیت میں فرق ہے, وہ فرق میں ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں. جو نبی سے پیار کرتے تھے انہیں صحابی کہتے ہیں, جن سے نبی پیار کرتا تھا انہیں اہل بیت کہتے ہیں. مولا حسین جو نبی سے پیار کرے وہ صحابی, جن سے نبی پیار کرے وہ اہل بیت. جو نبی کو اٹھائیں وہ صحابی, جن کو نبی اٹھائے
وہ اہل بیت. جو نبی کے ہوں وہ صحابی, جو نبی سے ہوں وہ اہل بیت ہے. صحابی نبی سے نہیں ہے, نبی کے ہیں. اہل بیت نبی کے نہیں ہے, نبی سے ہے. یا علی انت منی, اے علی تو مجھ سے. الفاطمہ تو بازا تو منی, فاطمہ مجھ سے. حسن منی, حسن مجھ سے. حسین منی, حسین مجھ سے. ادھر کے ہے ادھر سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا, سے والوں پہ ہوتا. اور پھر جن پہ درود پڑھا جائے ان کی خطائیں نہیں ڈھونڈا کرتے. اہل بیت کے عقیدے میں شیعہ سنی ایک پیج پہ ہیں. ہم شیعہ سنی دونوں گروہوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کے اہل بیت سردار ہیں, صحابہ ان کے نوکر ہیں. ایسا ہی ہے جو میرے سنی بھائی بیٹھے وہ تائید فرما رہے ہیں. صحابہ کی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں. جملہ بڑا قیمتی اگر آپ وصول کر لیں, صحابہ کی عزت ہے, اہل بیت کی اطاعت ہے. عزت ہوتی ہے غیر معصوم کی, اطاعت ہوتی ہے معصوم. کسی اہل سنت کی تب تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ نماز میں اہل بیت میں درود نہ پڑھے. اگر آپ درود سے بھی اہل بیت کو نکال دیں گے تو سورہ فاتحہ تو پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ میں سورہ فاتحہ میں آپ کو اہل بیت دکھا دیتا ہوں. سورہ فاتحہ کا تو کوئی مسلمان منکر نہیں ہے. سورہ ہم تو پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ تو وہاں سورہ الحمد میں کیا کہتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت بھی تیری کرتے ہیں, مدد بھی صرف تجھی سے چاہتے ہیں. خدا کہتا کس بات کی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں صراط مستقیم دکھا یا قائم رکھ. سنی بھائیوں کا ترجمہ ہے دکھا, شیعہ کہتے قائم رکھ. میں سنی بھائیوں والا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ہمیں صراط مستقیم دکھا, سیدھا رستہ دکھا. خدا کو پھر خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ رستہ کن کا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, رستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئے, جن پہ تیرے انعام نازل ہوئے. اب اللہ کی نماز میں لوگ کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ آپ نے تو کہا تھا کہ نماز میں غیر اللہ کا تصور آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز میں صراط الذین نہیں کہا, صراط الذین ان لوگوں کا رستہ دکھا. یہ جن کا رستہ مانگ رہے ہو یہ اہل بیت ہے. کسی کی نماز قبول نہیں ہے جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑے. بلکہ امام شافعی کہہ گئے کہ کوئی نماز نہیں ہے سوائے آل محمد کے درود کے. آل محمد پہ درود پڑھو گے تو اللہ نماز کو قبول کرے گا. تو جن پہ درود پڑھے جائیں پھر ان کی غلطیاں نہیں دکھی, پھر ان میں خطائیں نہیں ڈھونڈا کرتے, ان کی صرف اطاعت کیا کرتے ہیں, انہیں صرف معصوم سمجھا جاتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں اہل سنت علماء کرام کو, ان مشائخ عظام کو جو آج بھی ایسی گستاخی پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ سیدہ معصومہ ہے, سیدہ صدیقہ ہے, بلکہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. اگر آج بھی کوئی مولوی آپ کے درمیان آپ ہی کا لباس پہن کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ معاذ اللہ ان میں تو معصوم ہو ہی نہیں سکتے, تو پھر آپ ان سے اتنا پوچھئے گا کہ آپ مریم کو معصومہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اگر وہ کہے گا کہ ہاں جناب مریم معصومہ ہے تو پھر مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال کہہ گیا تھا مریم یک نسبت عزیز, زہرا سے نسبت عزیز. مریم کے پاس صرف عزت کا ایک رتبہ ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. زہرا کے پاس تین نسبتیں ہیں, وہ نبی کی بیٹی ہے, وہ علی کی زوجہ ہے, وہ حسنین کی امنا ہے. اس کا باپ نبیوں کا سردار ہے, اس کا شوہر ولیوں کا سردار ہے, اس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں. جس بی بی کے گھر میں اتنے سردار ہوں وہاں کسی کمی کے بھونکنے کی اوقات ہی کیا, جو سرداروں کے گھر میں رہتی ہے. شفاعت کرنے والا گھر صرف آل محمد کا ہے. جس کو ماننا ہے آپ دن رات ماننے, جتنا مان سکتے ہیں اتنا ماننے, میں کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن شفاعت صرف آل محمد کریں گے. آل محمد کے علاوہ آپ کو کوئی جنت نہیں لے کے دے سکتا. ملتان میں کسی نے ایک دکان کا سودا کرنا ہو, کس سے جا کے کرتے ہو؟ جو اس دکان کا مالک ہو. آپ دھیان ادھر ادھر لے کر جملہ آپ نے ضائع کر دیا.
آپ نے 5 مرلے پلاٹ لینا ہو، پہلے بندوں سے پوچھتے ہو کہ مالک کون ہے، ساری زندگی جنت ڈھونڈتے رہے اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے سردار، یہ شفیع المسلمین نہیں، شفیع المذنبین ہے۔ انہوں نے گنہگاروں کی شفاعت کرنی ہے۔ فرشتے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہو، صرف اس گھر کے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ بازو پکڑ کے چھڑوا سکتے ہیں، واپس کر، یہ ہمارا ہے۔ یہ اعزاز صرف تیرے نبی کے خاندان کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ صحابہ تو اپنی شفاعت کے لیے خود آل محمد کے پاس جاتے۔ ہمارے شیعوں میں جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کے کفن پہ دعائے جوشن کبیر لکھتے ہیں، ناد علی لکھتے ہیں، چہاردہ معصومین کے نام لکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کفن میں نام لکھے جاتے ہیں۔ میرے ایک اہل سنت عالم دین دوست تھے، وہ میرے ساتھ ایک جنازے پہ گئے تو انہوں نے کہا جی میں نے کفن دیکھا، اس کفن میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا، یہ کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا جی اس میں پنجتن کے اسماء مبارکہ ہیں، 14 معصومین کے نام ہیں، تو یہ کچھ، اس نے کہا یہ سب کچھ لکھنے کو اس کا کوئی تک نہیں بنتا، آپ کیوں لکھتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہمیں کسی صحابی نے بتایا تھا۔ یہ نسخہ کیمیا ہمیں ایک صحابی دے کے گئے ہیں، ہم ان صحابی کی وجہ سے، اس کی صحابی نے کہا ہے، میں نے کہا جی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ایک صحابی کے بیٹے نے جا کے اپنے باپ سے شکایت کی تھی کہ بابا مجھے بازار میں کھڑے ہو کے حسن نے کہا ہے کہ تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو باپ نے کہا تھا بیٹا فوراً جا مولا حسن سے کہے یہی بات مجھے لکھ کے دے دے، تو بیٹے نے کہا تھا بابا اگر وہ لکھ دے کہ میں غلام کا بیٹا ہوں تو پھر اس لکھی تحریر کا کیا کرنا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ جنہیں یہ غلام کہہ دے ان سے فرشتے حساب نہیں لیتے، یہ جنہیں اپنا غلام لکھ دیں۔ آپ صحابہ کی عزت کریں لیکن اہل بیت سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں۔ صحابی کا مقام اور ہے، اہل بیت کا مقام اور ہے۔ صحابی رضی اللہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں، آج کی مجلس میں کوئی ایک بندہ پیغام لے کے چلا جاؤ گے، میں سمجھوں گا کہ مرحوم کے لیے باعث اجر بنے گا۔ قطعاً آج کے بعد آپ جب اہل بیت کا نام آئے تو پھر آپ رضی اللہ نہ کہا کریں۔ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری دعا ہے کہ میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا۔ یہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو قریب تھے نبی کے، آج ان کے لیے ہم دعا کریں میرے اللہ ان پہ راضی رہنا، ان پہ راضی رہنا۔ اہل بیت کے لیے ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، اہل بیت کے لیے ہم صرف علیہ السلام کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان پہ درود پڑھتا ہے، اللہ انہیں سلام کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو آپ بخاری مسلم مشکات آپ ممبر پہ لے آئیں، ایک مناظر ممبر پہ تشریف فرما ہے، میں نہ آ سکوں تو قبلہ قریشی صاحب کو زحمت دیجیے گا، یہ آپ کے علاقہ کے یہ قریب ہیں، نبی کی حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں کہ جب خدا نے میرے نور کو خلق کیا تو میرے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے، خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا، میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے، کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا۔ تو میرا اہل سنت بھائی فیصلہ گھر جا کے کرنا، جو نبی کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہو گئے، اور جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو گئے؟ آل محمد نبی کا خون ہے، لہذا جب علی کا نام آئے پھر علیہ السلام، جب سیدہ کا نام آئے پھر سلام اللہ علیہ، پھر جب حسن کا نام آئے علیہ السلام، حسین کا نام آئے علیہ السلام۔ صحابی اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، اور شفاعت کا اختیار صرف اور صرف آل محمد کے پاس۔ بس ایک منزل اور میں آپ کو سناؤں اور بالکل آپ کے مرحلہ آسان کر دوں۔ دنیا چند روز ہے، اب یہ دیکھیں ایک وبا کا خوف ہے، کتنی اموات روزانہ ہو رہی ہیں، یعنی کہ شرح اموات اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب بندوں کو موت معمولی نظر آنی شروع ہو گئی، ایسا کسی بھی لمحے یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، منو مٹی کے نیچے آپ کو دفنا دیا جائے گا، کفن میں جیب کوئی نہیں ہونی،
قبر میں الماری کوئی نہیں ہونی، اور فرشتے رشوت نہیں لیتے۔ وہ جس مولانا کے کہنے پہ آپ نے ساری زندگی اہل بیت کو چھوڑا ہے، وہ آپ کو دفنا کے حجرے میں آ کے سو جاتا ہے۔ آپ نے ان منو مٹی کے نیچے جواب دینا ہے، اعمال کا نہیں دینا، عقیدے کا دینا ہے۔ آپ کا اعمال کا رجسٹر قیامت والے دن کھلنا ہے۔ مولوی نے آپ کو عقیدے سے دور کر دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عمل بہتر کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو ماننے نہ ماننے سے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس آپ اللہ کی نماز پڑھو، 30 روزے رکھو، زندگی میں ایک حج کر لو، بس ٹھیک ہے، اسی میں جنت مل جائے گی۔ کس نے کہا ہے؟ جنت مولوی کی پھوپھی کا گھر ہے کہ صرف اس وجہ سے مل جائے؟ ایسے کیسے مل جائے گی جنت؟ اللہ نے قبر میں فرشتوں کو جو بھیجنا ہے، انہوں نے نمازیں نہیں دیکھنی، انہوں نے عقیدہ دیکھنا ہے، انہوں نے پوچھنا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا امام کون ہے۔ میں شیعہ اہل سنت دونوں گروہوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، جو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، اپنے امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے، جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے۔ اب یہ لڑائی ختم کرو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ طے کرتے ہیں امام کس کا ٹھیک ہے۔ ہاتھ باندھے ہیں تو امام کی وجہ سے، کھولے ہیں تو امام کی وجہ سے، اس لیے خدا نے کہا قبر میں ان سے پہلے امام پوچھو۔ اگر ان کا امام والا جواب ٹھیک ہے، پھر قیامت والے دن اعمال کا رجسٹر کھول لینا، کیونکہ نمازیں پڑھی ہیں تو امام کے کہنے پہ، روزے رکھے تو امام کے کہنے پہ، زکوٰۃ دی تو امام کے کہنے پہ، حج کیا تو امام کے کہنے پہ، پہلے یہ تو پوچھو کہ امام کون ہے۔ اگر امام والا جواب ٹھیک ہے تو پھر قیامت والے دن آپ کے اعمال نامے کو کھولا جائے گا کہ آپ کی نمازیں کتنی ہیں، آپ کے روزے کتنے ہیں، آپ نے زکوٰۃ کتنی دی ہے، آپ نے حج کتنے کیے ہیں۔ لیکن قبر میں پہلے امام والا جواب دینا ہے، اور امام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ آپ کو بچا سکے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا جی، اس عقل کے تحت آپ کیا کام کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل کے کاغذ پورے نہ ہو، بچے کو پولیس والے پکڑ کے حوالات میں بند کر دیں تو باپ کو خبر پیچھے ہے، تو باپ تھانے کسی معزز کو لے کے جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ تو میں نے تو ایسا زمانے میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں دیکھی کہ ایک چھوٹے معمولی سے کیس میں بندے کو چھڑوانے کے لیے بندہ سفارشی کسی اشتہاری کو لے جائے، اسے لے کے جائیں گے نا کہ جو وہاں جا کے سفارش کرے اور آپ کا بچہ واپس لے آئے۔ اچھا اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ اپنے شہر کے تھانے میں اسے لے کے جاتے ہو جس کی تھانے میں چلتی ہے، اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جا جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہے، جو کہیں تو شفاعت ہو سکے۔ جو مرحوم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے وہ ماتمی تھے، انہوں نے امام حسین کے عشق میں ماتم کیا تھا، وہ امام حسین کو رویا کرتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے آنسو بیکار چلے؟ ان کو لیکن ماتم کرتے تھے تو اہل بیت ان کو اس چیز کا کوئی اجر نہیں دیں گے؟ علماء کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ حسین کے ماتمی اور عزادار کی عظمت یہ ہے کہ جو حسین کو ساری زندگی روتا ہے، اس کی قبر کی پہلی رات، جب اس کی قبر کی پہلی رات آتی ہے تو اس کی گرد کی 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جن 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ قبروں والے مرحوم کہتے ہیں کہ ہماری قبروں سے عذاب کیوں اٹھ گیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیری قبرستان میں ایک حسین کا عزادار آ گیا۔ اب میں اگلا جملہ کہوں گا تو آپ کے ذہنوں کے نقشے تبدیل ہو جائیں۔ وہ مرنے والے کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں آیا، عذاب ہماری قبر سے کیوں اٹھ گیا؟ تو ملائکہ کہتے ہیں خدا نے ہمیں عرش پہ واپس اس لیے بلا لیا ہے کہ آج اس کی قبر پہ پہلی رات ہے، آج اس کی قبر پہ رونے کے لیے حسین کی ماں آ رہی ہے، سیدہ خود تشریف لا رہی ہے، بنت پیغمبر آ رہی ہیں، رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ سیدہ آ کے اس کی قبر کی پہلی رات کہیں گی میرے اللہ اس قبر میں وہ ہے جو میرے حسین کو روتا تھا،